टहनी बबूल की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, टहनी हो नीम की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, मिसवाक हर तरह से है सुन्नत रसूल की, सुन्नत रसूल की। तकसीम कर रहे थे, यकीनन बहुत अच्छी नसीहतें हमें फरमा रहे थे। दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझ गुनहगार को भी, आप हजरात को भी इन तमाम बातों पर अमल पारा होने की तौफीक अता फरमाएं। हजरात, काफिलाए शब बहुत दूर निकल चुका है। आइए हम इस दवा को हलक के नीचे किस तरीके से उतारा जाए, तरीका बतलाने के लिए हम आके ऐसे खतीब के दर चलते हैं कि जिसके बारे में यूं कहा जाए कि फिर शोले नवाइज धमाका खेज खतीब, करोड़ों के मजमे को संजीद की बख्शने वाला अमीर, ऐवाने बातिल में जलजला करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलक खिताबत के नैयर ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात, जिनसे मेरी मुराद हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहब महतमिम दारुल सिद्दीक़ अकबर सिकंदराबाद हैं कि शहनशाह बलागत चले आइए, ताजेदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैबा के गुल की महक बशबारे खिताबत चले आइए। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहब महतमिम दारुल उलूम सिद्दीक़ अकबर सिकंदराबाद तशरीफ लाएं और अपने गिरां कदर बयान से हम सब सामाइन को महसूस फरमाएं। हजरत मुफ्ती साहब के बाद, भाई सामाइन सुन लें, हजरत मुफ्ती साहब के बाद बयान के बाद एक अमल होगा दस्तार बंदी का, और इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। इसलिए कोई हजरात जाने की फिजा ना बनाए, बयान के बाद दस्तार बंदी होगी और इंशाअल्लाह दुआ होगी। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिन नातिक़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब के कह रहा हूँ, ज़ुबां मेरी है बात उनकी। हज़रात मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि हमारे आज इस मदरसे का ये इजलास बड़ी ही शान व शौकत के साथ मुनअक़िद हुआ, और इस इजलास की दूसरी नशिस्त अपने आखिरी मरहले में है, इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हज़रत क़ारी मोहम्मद शाकिर साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जो इस इदारे के रूहे रवां हैं, कि जिन्होंने जिद्दोजहद करके इस मजलिस और इस नशिस्त और इस इजलास को सजाया, मुनाकिद किया, और इतने सारे उलमाए किराम यहाँ जमा किए, और ख़ासकर जो अभी आपसे रूबरू थे, रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती तसव्वुर साहब मद्दज़िल्लहुल आली, मोहतमिम खादिम उलूम बझेड़ा,
اور اسی طریقے سے یہاں ایک ایسی عظیم ترین شخصیت بھی جلوہ افروز ہے کہ جو چند ہی منٹوں میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ حضرت مولانا مفتی ابرار صاحب مدظلہ العالی جو مظفر نگر کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، یہ سب کا سب کمال جو ہے حضرت مولانا شاکر صاحب اور ان کے اساتذہ کرام اور منتظمین اجلاس کہ انہوں نے بیٹھ کر کے مدعو کیا کہ ہمیں فلاں فلاں کو بلانا ہے، مدعو کرنا ہے۔ بہرحال وہ تمام کے تمام لوگ حاضر ہو گئے۔ ایک جگہ ایک اسٹیج پر اتنے سارے علماء کو جمع کرنا یہ بڑا ہی کارنامہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں آنے کے بعد خوشی و مسرت ہوئی ہے۔ آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے آپ جب تک دعا نہ ہو تو بہت ہی سکون و اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں۔ طبیعتوں کے اندر بشاشت ہونی چاہیے۔ اگر بشاشت ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چونکہ جب انسان اپنے دل و دماغ کو، ذہن کو حاضر نہیں رکھتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کو اچک لیتا ہے، شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ مول صاحب بیان کر رہے تھے کہ مت جاؤ نماز کے قریب۔ ایک آدمی سامنے کے صف میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کبھی سو جاتا اور کبھی آنکھ کھول لیتا ہے۔ سونے والے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، کبھی تو ایسے کبھی ایسے ہی کرتا رہتا ہے۔ سمجھ رہی میری بات؟ کبھی اس کا سر آگے کو چلا گیا، کبھی پیچھے کو ہو گیا، کبھی آنکھ کھل گئی، کبھی آنکھ بند ہو گئی۔ یہ سونے والے کا انداز ہوتا ہے۔ تو یہ جو مول صاحب یہاں تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مت جاؤ نماز کے قریب۔ یہ جملہ اس نے سن لیا، اور جب آگے مول صاحب نے کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، وہ جملہ اس نے سنا نہیں۔ اب صبح ہو گئی، جلسہ ختم ہو گیا، صبح ہوئی ہے تو صبح کو لوگوں نے کہا بھی چل نماز پڑھ لے۔ کہنے لگے کہ لاسٹ میں جو مول صاحب بیان کر رہے تھے وہ یہ تو کہہ رہے تھے مت جاؤ نماز کے قریب۔ کہا بیوقوف، پوری بات تو سنتا ان کی، آگے کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ کہنے لگے یہی سنا بس میں نے کہ مت جاؤ نماز کے قریب، آگے سنا ہی نہیں اس نے وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ایسے بیٹھے بالکل جیسے طبیعتوں کے اندر بشاشت ہوتی ہے، ورنہ پھر کہنا سننا سب یہ بے سود ہو جائے، کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جلسہ جو ہے ایسا نہیں کہ ہر 2 مہینے 3 مہینے میں ہوتا ہے، چلو 2 مہینے بعد پھر سن لیں گے، 1 مہینے بعد پھر سن لیں گے۔ یہ جلسہ سال میں مدرسے والے بڑی ہی جد و جہد کرتے ہیں اور 1 سال میں 1 دفعہ منعقد کراتے ہیں۔ کہیں کہیں 2 دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ کون محنت اتنی کرے گا؟ کون صرفہ خرچہ کرے گا اتنا؟ تو اتنی جد و جہد، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی 365 دن سر پہ گزارنے ہوتے ہیں۔ 365 دن، کئی موسم سر پہ گزارنے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے 12 مہینے مستقل گزار کے ایک دن پھر انتظار کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کے یہ گھڑی ہاتھ آتی ہے۔ لیکن اس میں بھی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے، ٹی اسٹالوں پہ کھڑے ہو کر کے، ہوٹلوں میں ادھر ادھر کہیں چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے باتیں بناتے رہتے ہیں، لیکن یہاں آنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے انہیں۔ چونکہ ایسی نشستوں کے اندر وہ آتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتا ہے۔ چونکہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی، اور جس کو اللہ توفیق دے گا کہ وہی تو اللہ کے رسول کی باتیں سنے گا۔ جس کو توفیق ہی نہیں ملی وہ کیسے سنے گا؟ وہ تو اپنا سو رہا ہے، یا جو ہے کسی کی برائی میں مبتلا ہے، یا اور تو موبائل کے اندر کوئی ایسی خرافات کے اندر ملوث ہے، اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بس موبائل میں لگا ہوا ہے، اور موبائل کے اندر وہ کیا چیز دیکھ رہا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں۔ کیا دیکھ، قرآن تو نہیں پڑھ رہا ہوگا، وہ تقریر تو نہیں سن رہا ہوگا، تقریر سنتا یہاں آتا تقریر سننے کے لیے، وہ کچھ ایسی ہی چیز دیکھ رہا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی شرمائے، اور شیطان نے یہ کہہ دیا ہوگا بس میرا کام تو یہیں تک تھا، تو مجھ سے بھی کئی ہاتھ آگے نکل گیا۔ ایسی چیزیں موبائل میں دیکھ رہا ہوگا، وقت ضائع کر رہا ہوگا۔ ورنہ کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، اور یہ جلسہ کھلے میدان میں
قاری محمد شاکر صاحب نے منعقد کرایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پنڈال میں دور تک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، لیکن آپ چند بیٹھے ہوئے ہو. بہرحال چلو یہ بھی غنیمت ہے کہ آپ چند بیٹھے ہوئے تو ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ جلسہ ہوگا، آہستہ آہستہ وہ بھی آئیں گے، ان پہ محنت کی جائے گی. تو آپ مجھے یقین دلائیں کہ بشاشت کے ساتھ سنیں گے نا انشاءاللہ. آج ایک کتاب بعد نماز ظہر میرے ہاتھ آئی، اور اس کتاب کو میں دیکھ رہا تھا. دیکھنا تو میں کچھ اور چاہ رہا تھا. کوئی آدمی آیا میرے پاس میں مجھے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، تو اس کو مسئلہ بتا دیا. بتانے کے بعد میں پھر جو ہے ٹیلی فون دوسرے گاؤں سے آیا قربانی کے جانور کے تعلق سے. تو میں نے پھر ایک کتاب نکالی، اس کو دیکھتا رہا، اس کو بتلا دیا. پھر اس کے بعد ایک بغل میں کتاب رکھی ہوئی تھی، میں نے اس کو اٹھایا تو وہ کسی بڑے عالم کی کتاب تھی. تو اس کا مطالعہ میں کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1.5 گھنٹے اس کتاب میں لگا رہا. لائٹ بھی آ رہی تھی، کولر چل رہا تھا. بہرحال ظہر کے بعد تو یہاں تک کہ اس کتاب کو اتنی گہرائی اور گہرائی سے میں دیکھتا رہا کہ مجھے بچوں کو پڑھانا تھا. وہ گھنٹہ بھی میرے ذہن سے نکل گیا. میں اس کو دیکھتا رہا دیر تک. لیکن بیٹھے بیٹھے ابھی یہ سوچا، میں نے پوچھا قاری شاکر صاحب سے کہ کتنی دیر بات کرنی ہے. بتایا کہ جی آپ آدھا پونا گھنٹہ بات کر لیں، بعد میں دعا کرا دیں. میں نے دعا تو مولوی ابرار صاحب کرا دیں گے بہرحال. لیکن جب مجھے بتایا کہ آپ آدھا پونا گھنٹہ بات کر لیں، تو میں نے سوچا جو اس کتاب کو میں نے دیکھا ہے، ممکن ہے کہ اس کتاب میں کہیں کوئی بات، چونکہ اگر میں نے 10 باتیں دیکھی ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز 5-6 باتیں تو آپ کو میں بتلا سکتا ہوں قربانی کے تعلق سے. میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، چند ہی لوگ ہیں، لیکن بہرحال اسی موضوع پہ بات کی جائے جس موضوع کی اس وقت میں ضرورت ہے. یعنی ہم عید الاضحیٰ کا تیوہار منائیں گے اور قربانی بھی کریں گے. یہاں کرتے نہیں کرتے قربانی؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. ہم قربانی بھی کریں گے. جب ہم قربانی کریں گے تو کم از کم اس کا پس منظر ہمیں تھوڑا بہت تو یاد ہونا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں. مثلا ہم ہندوستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ جمہوری ملک ہے، اور ہم سفر کر رہے ہیں، اور کوئی برادران وطن ہمارے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ہم سے پوچھ لے کہ تم قربانی کیوں کرتے ہو، یا تم جو ہے جانوروں کو ذبح کیوں کرتے ہو، تو جواب دینا مشکل پڑ جاتا اس وقت جب ہمیں اس کا پس منظر یاد نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ کم از کم 2-4 باتیں اس موضوع سے بتلاتا چلوں. میں نے قرآن کریم کے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. قرآن کہتا ہے بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے ذبح یعنی مینڈھے کے ساتھ. حضرات محترم، ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جہاں اور بہت سے تاریخی واقعات نظر آتے ہیں، وہیں پر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کا یہ تاریخ ساز واقعہ اپنی مثال آپ ہے. حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی فقید المثال قربانی عظمت و عظیمت کا ایک ایسا نادر اور محیر العقول واقعہ ہے جس سے انسانی عقل حیرت زدہ ہو کر رہ جاتی ہے. جو ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پورا عالم اسلام حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی اس یادگار قربانی کے تذکرے سے اپنے ایمان اور یقین کی دنیا کو آباد کرتے ہیں. اس پر تقاریر ہوتی ہیں، مضامین آتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں، اور جمعے کے خطبات میں اس واقعے کی یاد سے لوگوں کو دلوں کو منور کیا جاتا ہے. اس لیے میں بھی آپ حضرات کے سامنے آج یہاں بیٹھ کر کے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علی نبیین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر لب گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے اور آپ کو صحیح صحیح سننے، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرات محترم، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی جوانی گزر گئی، ابھی تک ایک بیٹا نہیں دیا. کس کو بیٹا نہیں دیا؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو. اور کس کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہے؟ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کی.
اور کون ابھی تک اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لاڈلے محبوب پیغمبر کی عابدہ زاہدہ ساجدہ بیوی سید حاجرہ سلام اللہ علیہا، خدا کی اپنی مرضی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ فعال لما یرید ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام موج میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کر دیا، درخواست کر دی، رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ خطیب کہتا ہے بیٹے بیٹیاں دینے کا خزانہ میرے خدا کے پاس ہے، اسی لیے اولاد اسی سے مانگنی چاہیے۔ سبحان اللہ، جو لوگ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ سے اولاد مانگتے ہیں وہ مشرک ہیں اور شرک جلی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی موج میں تھے، جو ہی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹے کے لیے درخواست دی، فوراً خدا کے حضور آواز آتی ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، بس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی۔ خطیب کہتا ہے مانگا کیا تھا ملا کیا؟ مانگا تھا صالح بیٹا اور عطا کیا حلیم بیٹا، اس لیے کہ خدا کو معلوم تھا کہ صالح کے ساتھ ساتھ اس کو صفت حلیمی سے بھی نوازا جائے گا، کیونکہ اس کو عشق اور امتحان کی ان وادیوں سے گزرنا تھا جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم ہی برداشت کر سکتا ہے۔ والد سے جدا ہونا، بے آب و گیا جنگل میں رہنا، سخت محنت اور مشقت کرنا اور پھر بھی چھری تلے گردن رکھنا، یہ سب کام ایسے بیٹے کے ہو سکتے ہیں جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہو۔ خدا کی شان دیکھیے، کسی کو حلیم عطا کیا اور کسی کو حلیمہ عطا کی۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے دو دعائیں ایسی مانگی کہ خدا کے خزانے کی روح لوٹ لی۔ ایک اسماعیل کو مانگا، دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ پہلے کو مانگا جو زمزم والا ہے اور دوسرے کو مانگا جو کوثر والا ہے۔ زمزم والا بھی دعائے خلیل ہے، کوثر والا بھی دعائے خلیل ہے۔ زمزم والا بھی دعائے خلیل، کوثر والا بھی دعائے خلیل۔ زمزم کی تاثیر بھی دیکھو، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے۔ کوثر کی تاثیر بھی دیکھو، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے۔ جو سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی ایڑیوں سے جڑ گیا، نہ اس کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی۔ جو سرور کائنات حبیب کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جڑ گیا، نہ اس کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی۔ اے صدیق فاروق اور اصحاب رسول، آپ کے قربان جاؤں، آپ میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جڑ گئے، آخر دم تک نہ آپ کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ زور سے بتاؤ، بلند آواز سے بتاؤ نا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹا کسی پیر سے نہیں مانگا، کسی فقیر سے نہیں مانگا، کسی حجر و شجر سے نہیں مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی سے مانگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیٹے دینے کا خزانہ، اولاد دینے کا خزانہ میرے خدا کے پاس ہے، اسی لیے اولاد اسی سے مانگنی چاہیے۔ لیکن آج ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے، اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو جاتا ہے کسی بابا کے پاس، کہتا ہے کہ ذرا اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے اس کو بتلا دیا کہ جاؤ وہاں جہاں جس کو مردہ گھاٹ کہا جاتا ہے وہاں جا کر کے یہ کام کر کے آؤ۔ چلا گیا کسی مولوی کے پاس میں اور اس سے کہا جا کر کے اولاد نہیں ہو رہی ہے، جا کر کہا قبرستان چلے جاؤ اور جا کر کے وہاں یہ کام کر کے آؤ۔ یعنی کبھی کبھی انسان شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، صرف اور صرف واحد و ذات اللہ کی جو اولاد دینے پر قدرت رکھتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری اولاد نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری طاقت نہیں ہے جو تم کو اولاد
اولاد فراہم کر دے، تمہارے یہاں اولاد کو پیدا کر دے۔ رہا مسئلہ ڈاکٹری لائن کا تو ڈاکٹروں سے علاج مال جا، یہ سنت ہے، اس کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن جہاں تک سوال تعویذ گنڈوں کا آتا ہے اور جہاں تک سوال یہ تعویذ والوں سے آتا ہے، ان سے بچ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کبھی کبھی یہ تمہارے عقائد کو خراب کرنے پہ کبھی کبھی یہ تمہارے عقائد کو خراب کرنے پر تل جاتے ہیں اور تمہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک انسان کو نہ پہنچنا چاہیے بلکہ بچ جانا چاہیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال ادھر چاند سا بیٹا عطا فرما دیا اور بڑھاپے میں محبت بھرا لخت جگر دیا اور ساتھ ہی ساتھ امتحان کا پرچہ بھی دیا کہ اسے حل کرو۔ کیا پرچہ ہے کیا بتاؤں، کتنا مشکل اور کتنا کٹھن پرچہ ہے، کوئی پیغمبر ہی حل کر سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ابراہیم جاؤ اس ماں اور بچے کو کسی ایسے مقام پر چھوڑاؤ جہاں چرند نہ پرند، مکان نہ آبادی، دانا نہ پانی، بس ایک سنسان بے آب و گیا وادی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کا حکم سنتے ہیں اور حضرت حاجرہ کو اور ننھے سے اسماعیل کو اونٹنی پر سوار کرتے ہیں، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے جب وہ وادی آتی ہے جس کو قرآن حکیم نے وادی غیر ذی زرع کے نام سے موسوم کیا ہے، وہاں حضرت حاجرہ کو اتارتے ہیں اور ان کی گود میں ننھے سے اسماعیل کو دے دیتے ہیں۔ پانی کا ایک مشکیزہ ہے اور کھجوروں کی ایک تھیلی ان کے حوالے کر کے نہایت خاموشی سے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے واپس روانہ ہونے لگتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا اس بے آب و گئے جنگل میں جہاں دور دور تک کوئی انسان تو کیا کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آتا، یہ چھوڑ کر کے جاتے ہوئے دیکھا، پیچھے سے دامن خلیل تھام کر کے سوال کیا کہاں چھوڑے جا رہے ہیں آپ؟ یہاں دانا ہے نہ پانی، یہاں میں تنہا کیسے رہوں گی؟ چلو میرا نہیں، اس معصوم کو سوچا ہوتا جو بڑھاپے میں رو رو کو خدا سے مانگا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر پیغمبران صبر اور حوصلے کا ضبط غالب تھا۔ بیوی کی اس بے بسی اور فریاد کو سن کر کے فرمایا ہاجرہ میں تمہیں اور اسماعیل کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کا نام آنا تھا۔ حضرت حاجرہ نے دامن خلیل کو چھوڑ دیا، در جلیل کو پکڑ لیا اور یوں کہا جو خدا آتش نمرود میں آپ کو کفیل ہو سکتا ہے وہ خدا وادی غیر ذی زرع میں میرا بھی کفیل ہو سکتا ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ حفیظ جالندی مرحوم نے اس کا بہت ہی پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ عجیب سما تھا، عجیب سناٹا تھا، عجیب امتحان تھا۔ پیغمبر اپنے اکلوتے بیٹے کو اور اپنی عفت مآب بیوی کو تنہا جنگل میں چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے۔ دور جا کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابراہیم، دور جا کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حاجرہ اور اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو پیغمبر نے اس وادی میں ایک ایسی رقت انگیز درد سوز میں ڈوبی ہوئی دعا مانگی کہ کروں بیاں کے جگر پھٹ گئے، عرش و فرش پر اس کے اثر انگیزی کے اثرات پھیل گئے۔ آپ خدا کے حضور نہایت گریہ وزاری سے دست بدعا ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے پروردگار میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر کے بسائی ہے تاکہ محترم گھر عبادت گزران توحید سے خالی نہ رہے، بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہو سکے۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی کہ
کہ اے مالک میں عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، اسی بے برگ سامانی میں شان صد بہارا دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند و صلاۃ و صوم ہو جائے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے اور یہاں حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی اور پانی بھی پلاتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آ گیا کہ نہ پانی رہا نہ کھجوریں رہی اور پریشانی کا عالم، یعنی جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وہ تھوڑا سا پانی مشکیزے کے اندر چند کھجورے تھیلی کے اندر دے کر کے رخصت ہو گئے تھے، وہ وقت بھی آ گیا، نہ پانی رہا نہ کھجورے، وہ تب سخت پریشان ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام کی خشک زبان اور شدت پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑنے کا منظر جب سامنے آیا، پریشان ہو گئی، بے چینی کے عالم میں کبھی صفا پر جاتی تھی کبھی مروہ پر جاتی تھی، اسی عالم اضطراب میں چکر لگاتی رہی، آخر اسماعیل علیہ السلام کی شدت پیاس ایڑیاں رگڑنا سوکھی ہوئی زبان جب سامنے آئی تو بے اختیار ہو گئی اور رو رو کر کے عرض کیا، اے بار الہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، میری مشکل حل فرما، اسماعیل کے لیے اس کی سوکھی زبان کے لیے پانی کا انتظام فرما دے۔ رحمت حق کو اپنی پاک بندی کے اس والیہانہ دوڑنے اور بے کسی اور بے بسی کے عالم میں خدا کے یہاں ہاتھ اٹھا کر کے سوال کرنے پر جوش آ گیا اور فرمایا، جاؤ جلدی پرمار کر اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی کا چشم جاری کر دو۔ جبرائیل آتے ہیں، آسمان کو چیرتے پھاڑتے اور یہاں آنے کے بعد ایک پر مارتے ہیں، اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زمزم کا چشمہ وہی ہے جو سیدنا اسماعیل کی برکت سے تمام کائنات کو سیراب کر رہا ہے۔ ہر سال حاجی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہاں بھی سیراب ہوتے ہیں اور لاکھوں ٹن پوری دنیا کے حجاج ساتھ لاتے ہیں۔ سید ہاجرہ نے صبر کیا تو بیٹے کے پاؤں سے چشمہ نکل آیا، سید مریم نے صبر کیا تو خشک کھجوروں سے تر و تازہ کھجوریں کھانے کے لیے مہیا کر دی گئی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہاں بچے کے پیر سے چشمہ نکل آیا۔ اللہ کی قسم ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں حاجی سیراب ہوتا ہے اور آج بھی ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں حجاج وہاں گئے ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنے حجاج ہوں گے جو زمزم کو ساتھ لے کر کے آئیں گے۔ قیامت تک انشاءاللہ العزیز زمزم لوگوں کو سیراب کرتا رہے گا۔ یہ ہمارا اعتماد ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، جب تک کہ نظام کائنات باقی ہے یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ العزیز یوں ہی باقی رہے گا۔ حضرات محترم، کیا منظر رہا ہوگا جب وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، دو جانیں ہیں، ایک معصوم بچہ ہے اور ایک عورت کی جان ہے اور وہاں کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں ہے۔ حالات کتنے نازک رہے ہوں گے۔ یہاں تو اگر بچہ بل بلا دے تو ماں پریشان، باپ پریشان، گھر اہل خانہ پریشان، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں بیابان جنگل ہے، چٹیل میدان ہے، وہاں تو ہریالی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیا منظر رہا ہوگا، اسی کو تو بہرحال مجھے بتلانا تھا، لیکن خدا کو منظور یہ تھا کہ ایک دن بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب سے یوں گزر رہا تھا اور یہ قبیلہ پورے کا پورا شدت پیاس سے پریشان تھا۔ قبیلے والوں کے پاس میں بھی پانی نہیں تھا، دانہ نہیں تھا، ان کا پانی بھی ختم ہو گیا، کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ قبیلہ جرہم نامی قبیلہ ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے یہ جرہم نامی جو شخص تھا یہ دور اندیش تھا اور اس نے طائرانہ نگاہ آسمانوں پہ ڈالی
تو بہرحال اس کو کچھ آسمان پہ پرندے نظر آئے. جب پرندے نظر آئے تو جانتے ہو مسلمانوں, کتابوں کے اندر یوں لکھا ہے, اپنے قبیلے کے لوگوں سے میٹنگ کرتا ہے اور یوں کہتا ہے, وہ دیکھو آسمانوں پر پرندے نظر آ رہے ہیں, ضرور بھی ضرور یہاں پانی موجود ہے. اگر آسمان پہ پرندے نظر آئے تو سمجھ لینا یہ پانی کی علامت ہے. جرہم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تقسیم کر دیا, آپ ادھر چلے جائیں, آپ ادھر چلے جائیں, آپ ادھر چلے جائیں, اور کچھ کو پیچھے بھیج دے ادھر چلے جائیں, اور چاروں طرف تلاش کرو دیکھو پانی کہاں موجود ہے. یہ قبیلہ منتشر ہو گیا اور پانی کا متلاشی بن کر کے جنگلوں میں خاک چھانتا پھر رہا ہے. بہرحال ایک ٹکڑی جو ادھر کو گئی تھی اس نے آ کر کے رپورٹ پیش کی ہے کہ ہمیں پانی مل گیا ہے اور وہاں پانی موجود ہے. اور ایک نیک خاتون ہے جو کپڑے میں سمٹی ہوئی, کپڑوں میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے پانی کے قریب, اور ایک بچہ اس کی گود میں موجود ہے. جرہم نے کہا چلو چلتے ہیں. یہ جرہم نامی شخص گیا اور جانے کے بعد اس نے حضرت سیدہ ہاجرہ کو درخواست کی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو ہم قبیلے والے تمام کے تمام یہاں بود و باش اختیار کر لیں, اگر آپ کی اجازت ہو ہم یہاں رہائش کر لیں, ہم یہاں قیام پذیر ہو جائے. سیدہ ہاجرہ نے اس کو منظور فرما لیا اور جرہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہمیں یہیں رہائش کرنی ہے, ہمیں یہیں آباد ہونا ہے. بہرحال یہ وہاں آباد ہو گئے اور جرہم نے اپنے دوسرے رفقا کو اطلاع کرا دی, آپ آئے ہمارے یہاں بہترین شاندار اعلیٰ کوالٹی کا پانی موجود ہے اور بہترین شاندار فضا ہے. بہرحال دوسرے لوگ بھی آ کر کے وہاں آباد ہو گئے. آہستہ آہستہ یہ آبادی بڑھتی چلی گئی, یہ بستی بڑھتی چلی گئی, بستی آباد ہو گئی. لیکن مجھے تو صرف شارٹ کے اندر یہ بتلانا تھا, آج اس مقام پر نہ آبادی نہ بستی بلکہ آج اس مقام پر وہ شہر موجود ہے, وہ شہر موجود ہے جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے, جہاں لوگ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے جاتے ہیں, عمرے کی سعادت کے لیے جاتے ہیں, اور تو اور اگر سر کے بل بھی جانا پڑے اس کے لیے بھی دیوانہ وار تیار رہتے ہیں. گزشتہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دیوانہ ہندوستان کی سرزمین سے پیدل چل کر کے گیا ہے اور وہاں جا کر کے حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیا ہے, دنیا میں ریکارڈ قائم کیا ہے, اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا بھر سے چاہتے ہیں ہم پیدل چل کر کے جائیں, سر کے بل چل کر کے جائیں. اور جانے کے بعد میں جانتے ہو جب وہاں حج کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ عمرے پہ جاتے ہیں, عمرے کے رکن کی ادائیگی ہوتی ہے, صفا پر بھی دوڑنا ہوتا ہے, مروہ پر بھی دوڑنا ہوتا ہے. سیدہ ہاجرہ دوڑ رہی تھی پانی کے لیے, جس وقت میں پانی کے لیے دوڑ رہی تھی رب کو پکار رہی تھی. رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے کہا مسلمانوں اگر تم حج پہ آؤ گے تو ہاجرہ کی سنت کو تمہیں زندہ کرنا پڑے گا, اگر تم عمرے کی سعادت کے لیے آؤ گے تو ہاجرہ کی سنت کو تمہیں زندہ کرنا پڑے گا. تو بہرحال میں بات کو بہت جہاں سے مجھے جیسے یاد آ رہا ہے میں ایسے بتلاتا جا رہا ہوں, چونکہ مولانا مفتی ابرار صاحب تشریف فرمائے, مجھے بتلایا گیا تھا کہ تو آپ تھوڑا کم بول لیں چونکہ دستار بھی ہوگی پھر دعا بھی ہوگی اس کے بعد میں. تو ایک بات اور آخری بات بتا کر کے بات کو ختم کروں گا. واقعی تو ایسا کہ جتنا اس کو پھیلتا چلا جائے گا. تو بہرحال وہاں آبادی ہو گئی اور اس مدت کار میں حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لخت جگر سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے کہ لمبا زمانہ ہو گیا ہے, چلو دیکھ کر کہ آؤں اپنے لخت جگر کو, اور کلیجے سے لگا کر کے وہ جو ہے ایک بیٹا جب باپ کے سینے سے لگتا جو راحت محسوس ہوتی ہے اس راحت کے متلاشی بن کر کے گئے تھے. لیکن بیٹا حاضر نہیں تھا, ملاقات نہ ہو سکی, اب چلے آئے. پھر زندگی میں ایک دفعہ چانس آتا ہے, موقع ملتا ہے, ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب کہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور پیار کرنے پر بھی کوئی حرج نہیں, کوئی قدغن نہیں. ملاقات ہوئی, ملاقات
کر کے سینے سے لگایا ہے، اپنے سینے کو ٹھنڈک عطا کی ہے۔ بہرحال لیکن یہاں تو قدرت کو کچھ اور ہی مقصود تھا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اور قرآن کریم کے انداز اور قرآن کریم کا حکم ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم میں اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، امر الہی ہے، قرآن کریم ہی کے انداز میں سماعت فرمائے تاکہ ایمان کو تازگی نصیب ہو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ یعنی پھر جب وہ پہنچا اس عمر کو کہ باپ کے ساتھ میں دوڑے تو باپ نے کہا او میرے لگتے جگر میں نے خواب دیکھا ہے، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ بہرحال بیٹا سمجھ گیا کہ میرے باپ کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ سمجھ گئے کہ میرے ابا کی اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ چونکہ بیٹے نے باپ نے خواب بیان کیا ہے اور بیٹے نے اس خواب کو سن کر کے سمجھ لیا باپ بھی نبی ہے، یہ بیٹا بھی آگے چل کر کے نبوت کے تاج سے سرفراز ہوگا، اس کے سر پہ بھی تاج رکھا جائے گا۔ ذہانت نبی کی بچپن سے ہوا کرتی ہے، یہ اسماعیل چھوٹے بچے ہیں، سمجھ گئے، اور یوں کہ ابا جان جو حکم کا آپ کو دیا گیا ہے آپ کر گزریے، رہا میرا مسئلہ انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پاؤ گے۔ اور مسلمانوں جب وعد کا وعدہ کرو، وعدہ وفا کرتے وقت میں انشاءاللہ کا جملہ کہہ لینا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ کہنا یہ نبی انبیاء علی نبیین علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن آج انشاءاللہ کا جملہ مسلمانوں نے وہاں بولنا شروع کر دیا۔ جس مسلمان نے کہا انشاءاللہ سمجھو آج کی تاریخ میں تمہارا کام نہیں کرے گا، مذاق کے طور پر انشاءاللہ کہنا شروع کر دیا، استہزاء کے طور پر انشاءاللہ کہنا شروع کر دیا، جبکہ جملہ مسلمانوں انبیاء کی قلب ترجمانی کرتا ہے۔ انشاءاللہ کہہ کر کے بات کو مضبوط کیا جاتا ہے، اس پہ مہر لگائی جاتی ہے۔ رب نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس سال حج بیت اللہ پہ جائیں گے، رب نے چاہا تو انشاءاللہ اس سال ہم مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں گے، مدرسہ بنوائیں گے۔ یعنی انشاءاللہ جملہ اتنا اہم ہے، لیکن آج ہم نے اس کو کہاں کہاں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو ایک میلے کو ایک چودھری جا رہے تھے، امام صاحب مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے، امام صاحب نے کہا چودھری صاحب خیریت سے ہے؟ کہ اللہ کہ میں بھینس لینے کے لیے جا رہا ہوں، خیریت نہیں پیسہ بہت ہے آج۔ امام صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تو کہہ لیتے کہ انشاءاللہ بھینس لینے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے بہت ہے میری جیب کے اندر۔ اچھا چلو بات ختم ہو گئی، یہ میلے کے اندر پہنچے، پیٹ کے اندر پہنچے، ان کی جاتے جیب کٹ گئی، کسی نے جیب کے پیسے اڑا دیے۔ اب یہ آئے ہیں، امام صاحب نے اثر میں ان سے ملاقات کی، چودھری صاحب بھینس لے؟ ہاں انشاءاللہ میلے میں پہنچا تھا، وہ انشاءاللہ جیسے ہی میں نے بھینس کا سودا کیا انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ انشاءاللہ پہ جیب ہی کٹ گئی۔ تیری اس انشاءاللہ کا کیا فائدہ بھائی؟ انشاءاللہ وہی کہو جہاں انشاءاللہ کہنا چاہیے، موقع محل کے حساب سے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ کہاں سے تم نے سیکھ لی؟ انشاءاللہ وہی بولنا چاہیے جہاں اس کا موقع ہو، جہاں اس کا محل ہو۔ بہرحال حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ میرا ابا کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور جب بیٹا راضی ہو گیا تو حضرت اس ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، اور تیار کیا گیا اور شان سے تیار کیا گیا، اور یوں کہا رہا ہے خدا میں اس کو مجھے قربان کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کی قسم کس زبان سے باپ نے کہا ہوگا اور ماں نے کس کلیجے کے ساتھ میں سن لیا ہوگا، اور بیٹا بھی کیسے تیار ہو گیا ہوگا۔ مسلمانوں سوچنے کا منظر ہے، غور و خوض کرنے کا منظر ہے۔ ماں نے تیار کیا ہے، قربان گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن شیطان کو یادہ بالکل پسند نہیں آ رہی ہے، اور شیطان نے فوراً تعاقب کیا، اور وہاں راستہ کاٹ کر کے شیطان نے کیا کہا بڑے میاں سوچ لو کہ کہیں باپ بھی بیٹے کو قتل کیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ شیطان ہے جو مجھے ناصح بن کر کے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے 7 کنکری اٹھاری اور ایسے کنکری ماری اس کے، شیطان پیچھے کو ہٹ گیا۔ آگے بڑھتے حضرت ابراہیم، یہ شیطان پھر ہمت کرتا ہے، شیطان بھی آگے بڑھ کر کے کہتا ہو بڑے میاں سوچ لو، انہوں نے پھر کنکری اٹھا کر کے ماری ہے،
پھر آگے بڑھ گئے. شیطان نے سوچا یار 2 تیر جو میرے ترکش میں تھے میں نے استعمال کر لیے, ایک تیر اور باقی اس کا اور استعمال کرتا چلوں. شیطان نے ہمت کر کے پھر وہی تقریر کی ہے. حضرت ابراہیم نے زور سے کنکری اٹھا کر کے ماری ہے کہ شیطان کی تمام پلاننگ خاک ہو گئی, تمام کی تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی. اور حضرت ابراہیم آگے بڑھ گئے. آگے بڑھنے کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو لٹایا ہے, اور لٹانے کے بعد میں جب لٹایا گیا ہے, مسلمانوں ذرا اس وقت کا آپ جو منظر اپنی آنکھ سے دیکھتے ہوں گے, جب بکرا گھر میں پالا جاتا ہے, کوئی جانور گھر میں پالا جاتا ہے, کتنی محبت 1 سال کے اندر اس سے ہو جاتی ہے. جب پالا جانور, پلایا جانور چھری چلائی جاتی ہے, خدا کی قسم گھر میں خاتون ہی نہیں مرد بھی رو رہے ہوتے ہیں. 1 سال تک اس بچے کو کھلایا ہے, 1 سال تک اس بچے کو پانی پلایا ہے, کبھی وہاں چگانے کے لیے لے گئے, کبھی یہاں باندھا, کبھی وہاں باندھا. پھر کیا خیال ہے اس بارے میں جب حضرت اسماعیل نے اپنے لخت جگر کو لٹایا ہوگا اور چھری یہاں رکھی ہوگی, تو کیا یہ آسمان ساکت نہ رہا ہوگا؟ یہ زمین بھی ساکت رہی ہوگی, آسمان بھی ساکت رہا ہوگا, ہواؤں نے چلنا چھوڑ دیا ہوگا, کلیوں نے چڑکنا چھوڑ دیا ہوگا, یہ درند, یہ چرند, یہ پرند تمام کے تمام حیران و شستر رہ گئے ہوں گے. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ فرشتوں میں بھی کوہرام مچ گیا ہوگا. اللہ نے کہا ہوگا تم ہی نے تو کہا تھا یہ شیطان زمین پہ خونریزی کرے گا, فتنہ پھیلائے گا, فساد برپا کرے گا, لیکن دیکھو میرے حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے. فرشتے بھی خاموش کھڑے ہوئے ہوں گے. اور جب چھری رکھی گئی ہے تو کتابوں میں لکھا ہے چھری چلا رہے ہیں, چھری نہیں چل پا رہی ہے. اسماعیل ننھی سی زبان سے کہہ رہے ہیں ابا جان چھری تیز کر لی جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پرچے کا ٹائم ختم ہو جائے, وقت ختم ہو جائے. ابراہیم کہتے ہیں لخت جگر میں نے چھری کو تیز کیا ہے. حضرت اسماعیل کہتا ابا 1 دفعہ اور تیز کر لی جائے. حضرت ابراہیم کہتے ہو بیٹا میں نے چھری کو اتنا تیز کر لیا ہے, اگر میں کسی درخت کو کاٹتا تو اس کا ریزہ کر دیتی, اگر کسی جانور پہ چلاتا اس کی پوٹی کر دیتی, لیکن تیرے حلقوم پہ چلا رہا ہوں, یہ تیرا بال باقا نہیں کر رہی ہے. چھری کو ایسے پٹک کر کے زمین پہ مار دیا جاتا ہے اور چھری کو قوت گویائی ملتی ہے, اور چھری یوں کہتی ہے اے خلیل مجھ سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ خلیل چلا رہا ہے, جلیل روک رہا ہے, بتا خلیل کی مانو یا جلیل کی مانو؟ چھری کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی, وہ تو رب ہے, وہ کس کو کہاں زبان دے دے؟ وہ کنکری کو زبان دے دے, اونٹ کو زبان دے دے, وہ ایک جانور گو ہوتا ہے اس کو زبان دے دے, وہ پتہ نہیں کب کس کو کہاں زبان دے دے. چھری کو جب قوت گویائی ملی, بولی مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ تم چلا رہے ہو, رب روک رہا, تمہاری مانو یا رب کی مانو؟ بہرحال اسی منظر کو دیکھ کر کے فرشتے بھی سہم گئے تھے. اللہ تعالیٰ کو پیار آیا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جا اس مینڈھے کو لے جا, اور جا کر کے جب مینڈھے کو لائے ہیں اور وہاں سلام کرنے کے بعد میں جب تکبیرات کی آواز آئی ہے زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, پیچھے مڑ کر کے دیکھا ہے جس وقت میں سید ابراہیم نے تو جبرائیل نے کہا اس مینڈھے کی قربانی کیجئے. وفدیناہ بذبح عظیم, بدلہ دیا تم نے بڑے ذبح یعنی مینڈھے کے ساتھ. یہ قربانی کا پس منظر تھا. مسلمانوں قربانی کرتے وقت میں صرف اور صرف اس واقعے کو یاد رکھنا اور اپنے نیتوں کو صاف رکھنا. قربانی نیت کا نام ہے, گوشت کھانے کا نام قربانی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں قربانی کرنا, یہ اسی لیے اپنی نیتوں کو تم صاف رکھنا. اللہ کو تمہارے خون کی گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. لیکن جب تم عیدگاہ جاؤ تو تسبیحات پڑھتے جاؤ, اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے تسبیحات پڑھنا شروع کرنا اور 13 ذی الحجہ کی اثر تک پڑھنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تسبیحات پڑھی جائیں گی. اور جانتے ہو مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے, ہر نماز فرض کے بعد میں اس کو بلند آواز سے پڑھیں. اگر امام صاحب بھول گئے تو مقتدی پڑھیں تاکہ امام کو بھی یاد آ جائے, امام بھی پڑھے. اور میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی سن رہی ہوں گی, تمہیں بھی یہی حکم ہے کہ تم بھی تسبیحات کو پڑھو, لیکن تمہیں فرق اتنا ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنی ہے, ہر فرض نماز کے بعد میں پڑھنی ہے. اللہ تعالی عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
بہت آنے کے لیے ہم سب کے کرم فرما۔ آج کی مجلس کے صدر عالی وقار جناب حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی امجد صاحب تشریف لا رہے ہیں دعا کرانے کے لیے۔ جو حضرات ادھر ادھر ہو تو وہ آ جائیں پنڈال میں دعا کرانے کے لیے، آ جائیں بھائی، دعا کرنے کے لیے آ جائیں۔ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی امجد صاحب، دعا کرائیں گے۔ درود شریف پڑھ لے بھائی، ماشاءاللہ سارا کام ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عزت عطا فرما، یا اللہ ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ فرشتوں کی پکڑ اور پٹائی سے میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کریم آقا خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں تیری محبوب کی امت میں ہیں، یا اللہ خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، یا اللہ احساس تک نہیں ہوتا، یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ مدارس مساجد مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس اسلامیہ خاص کر دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شرفین کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے امت کے اندر کوئی پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد پیدا فرما۔ کریم آقا اس مجمع کے اندر جتنے حضرات بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی جائز حاجات کو جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس مدرسے کا تعاون کیا ان کی کمائیوں کے اندر یا اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے گھروں کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر بہت سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے دل میں جائز حاجات ہے، اپنی جائز ضروریات ہے لیکن وہ اظہار نہیں کر پایا۔ یا اللہ سب کی جائز حاجات کو جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ جن گھروں کے اندر جوان بچے بچیاں غیر شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ غیب سے نکاح کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضے کے ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کے اس اجلاس کو قبول فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں دیر تک تیرا دین کا کام کرتے رہیں، یا اللہ ان کے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ یا اللہ حضرات اساتذہ کرام جو محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ اس اجلاس اس مائک اس ڈائز کے حوالے سے جتنی بات کہی گئی ہے یا اللہ سب پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین یہاں جمع ہیں یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یا اللہ انہوں نے جو تعاون کیا ہے یا اللہ ان کے تعاون کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ آگے آئندہ بھی دیر تک یہاں کے لوگ اس ادارے کا ایسے ہی تعاون کرتے رہیں، ایسا حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان مختصر سی دعاؤں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدق طفیل میں قبول اور منظور فرما اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔